आगाज़ करती हूँ पाक परवरदिगार के नाम से जो हम सबका खालिक और मालिक है, मेरा वो पाक परवरदिगार है जिसके कब्ज़ कुदरत में हमारी जान है, मेरा मालिक जिसने हमें ज़िंदगी की बहुत खूबसूरत नेमत अता की है। ज़िंदगी गुजारते हुए हमें बहुत सी नेमतों का इदराक होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम उस ज़िंदगी को ही भूल जाते हैं जो असल नेमत है, क्योंकि ज़िंदा हैं, सांस ले रहे हैं तो ये नेमतों की अहमियत है। और बाज़ औक़ात बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए ज़िंदगी की इतनी बड़ी नेमत की भी हम नाशुक्री कर देते हैं। कुछ बच्चियां हैं, ज़िंदगी में बड़े मुश्किल हालात आते हैं, बच्चे भी हैं और बड़ी ख़वातीन भी हैं, बुजुर्ग ख़वातीन भी होती हैं, हज़रात भी होते हैं। तो जब मुश्किल हालात आते हैं तो एंड में वो तंग आकर यही कहते हैं, तो इससे तो अच्छा है कि हम ना ही होते या ज़िंदगी ख़त्म हो जाती, ये भी कोई ज़िंदगी है। ये नाशुक्रियाँ हैं और नाशुक्री करने से अल्लाह ताला नेमतों को छीन लेता है। मौत तभी आनी है जब आनी है, परवरदिगार ने ये अपने हाथ में रखा हुआ है। कोई भी किसी की ज़िंदगी मौत का फैसला नहीं कर सकता है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है कि उसने हमें कितनी सांसों की मोहलत दी हुई है। लेकिन बखुदा जब ज़िंदगी में हमें टारगेट्स मिलते हैं, परवरदिगार जब हम पर आजमाइश मुसल्लत करता है, या फिर ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हमारी गलतियों की वजह से हमें सज़ाएँ मिलती हैं, तो ऐसे में अपनी ज़िंदगी को बुरा भला नहीं कहना है। हमने जीना है, ज़िंदगी जीनी है, हमने वक्त काटना नहीं है। अपने अंदर ये क़ुव्वत पैदा करें, अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करें, मायूस नहीं होना। ख़वातीन की सबसे बड़ी खामी ये होती है कि वो सबसे जल्दी मायूस हो जाती हैं। ज़रा सा अब बच्चियाँ, मैं आपको बताती हूँ, अब बच्ची बड़े कॉन्फिडेंस से बैठी हुई पढ़ रही थी, लेकिन अगर कोई खातून उठ के आएगी कहेगी ना ये वाला फ़िक्रा आपको नहीं बोलना चाहिए था, आप ऐसी कहती, वो वहीं पे बच्ची रह जाएगी ऐसे, हाँ सही कह रहे हैं, मुझे ऐसे ही करना चाहिए था, शायद नहीं ये वो। परवाह ना करें, इन बातों की परवाह नहीं करनी होती, क्योंकि जिसकी मंजिल उसके सामने होती है वो इन तनकीदों का, ये जितने भी नकाद होते हैं, तनकीद करने वाले लोग होते हैं, बुरा भला कहने वाले लोग होते हैं या तारीफ़ करने वाले, इनकी परवाह नहीं करते, क्योंकि बात होगा तारीफ़ रास्ता रोक लेती है। क्योंकि अब फर्ज करें तारीफ आगे कर दी, वाह 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 आपका तो बहुत अच्छा, तो क्या होगा बच्चे के जहन में ये आएगा या बड़े के भी जहन में, अच्छा इसका मतलब है कि मैं तो अब परफेक्ट हूँ, मुझे तो अब कुछ भी करने की ज़रूरत है, बस अब मुझे ना कोई इल्म हासिल करने की ज़रूरत है, ना किसी से पूछने की ज़रूरत है, मैं खुद आलिम भी हो गई, मैं खुद मुज्तहिद भी हो गई, मैं खुद मुफ्ती भी हो गई। तो दोनों चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। इंसान जब अपनी मंजिल का फैसला कर लेता है कि मैंने फला मंजिल तक पहुंचना है, तो फिर वो रास्ते पे चलता जाता है, वो परवाह नहीं करता, इधर उधर नहीं देखता। तो हम सब, खुसूसन हम ख़वातीन, हमारी ज़िंदगियों का एक बहुत बड़ा मकसद है, हमने ना सिर्फ ये कि अपने घर की रियासत को लेकर चलना होता है, हमारी गोद में नस्लें परवान चढ़ती हैं और हम ही हैं जो मुआशरे को बनाते हैं, हम ही हैं जिनकी वजह से घरों में सुकून होता है या घरों में जंगो जिदाल होती है, हम ही हैं जो मुआशरे को पुरअमन बनाते हैं और हम ही हैं जो मुआशरे में खराबी पैदा करते हैं। तो इसलिए हमारा मुतमईन होना, सही होना, सही रास्ते पर चलना और उस पर चलते रहना, डटे रहना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ मुलाकात होती है साल के साल, और हर दफ़ा मैं यही चाहती हूँ कि अगली दफ़ा मुझे आप पहाड़ की तरह मजबूत लगाएं, कंकर ना हो, पत्थर ना हो, ना किसी के रास्ते में आए, ना ही कोई ठोकर लगा सके, बल्कि मजबूत चट्टान बनकर खड़े हो। जब कोई आए अपना रास्ता बदल दे, आप अपना रास्ता बदल, लेकिन पहले अपनी मंजिल दुरुस्त, अपनी मंजिल का फैसला दुरुस्त कर लें। और हमारी मंजिल क्या है? हमने अल्लाह के बताए हुए राह पे चलना है। हमारा कोई भी मनसब है, हमारा कोई भी रिश्ता है, हमारा कोई भी मकाम है, हम हर मकाम, हर मनसब और हर रिश्ते पर अल्लाह की रज़ा के मुताबिक चलेंगे। और
گائے نہیں بنیں گے۔ یہ جو گائے کی طرح سر ہلا کر اور بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے ساتھ جو مرضی کوئی کرتا جائے، میں تو اتنی زیادہ بولی گواچی گاں ہوں کہ بس جو مرضی کوئی کر جائے میں تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہوں گی، میں بہت اچھی ہوں، یہ کوئی اچھائی نہیں ہے۔ یہ خود بھی خراب ہونا ہے، دوسروں کو بھی خراب کرنا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے والے وہ کہتے ہیں وہ دیکھا وہ کتنی اچھی گائے ہے، کہ تم نہیں گائے بن سکتی، بھی وہ کیوں بنی ہیں؟ اسی لیے جہاں جہاں آپ کو ایسی گائیں نظر آئیں آپ ان سب کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ ہم انسان ہیں، ہم نے مضبوط رہنا ہے، اور جن کی گود میں لشکر امام تیار ہونا ہو انہیں کیسا ہونا چاہیے؟ نوح وہ سب کو آتا ہے، ماما کربلا دیا ماما، لیکن کربلا دیا ماما بننا نہیں کوئی چاہتا۔ صرف نوح پڑھنا تھوڑی ہے ان کا حق ادا کر دیا، نوح آ گیا حق ادا ہو گیا، نہیں، نوح کے علاوہ جو ان کا کردار تھا ان سب ماؤں کا وہ بھی کریں، اس کو بھی اپنے کردار میں لائیں۔ یہ منتیں بعد میں مانا کریں کہ یہ ہو جائے تو پھر یہ ہوگا، تو پھر ہماری شادی ہو جائے، تو پھر اس سے شادی ہو جاتی ہے، پھر بچہ ہو جائے، بس منتوں پہ زور ہے، یہ نہیں کہ ان کے کردار کو بھی دیکھ لیں۔ جھولے سے منت اٹھا کے اس کے بعد جی علی اصغر کا غلام آ گیا، علی اصغر کا غلام آ گیا، جیسے ہی بچے نے بولنا شروع کیا تو واہ بلیک شیپ ہو گیا۔ تو اس وقت بھی تو ان کو سکھاتے نا پھر کلمہ، وہ کیوں نہ سکھایا؟ نہیں، وہ دنیا میں بھی تو چلنا ہے، دنیا میں بھی چلنا ہے، تو پھر اسٹیچو آف لبرٹی میں جا کے منت مان لینی تھی، پھر یہاں پر منت ماننے کی کیا ضرورت تھی؟ منت ماننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم وسیلہ بنا رہے ہیں، جن سے ہم توسل اختیار کر رہے ہیں، ہم ان کی زندگی سے، ان کے کردار سے اتنے متاثر ہیں کہ اگر پروردگار ان کے صدقے میں ہمیں یہ عطا کر دے تو ہم کبھی بھی ان کی راہ نہیں چھوڑیں گے، ہم ہمیشہ ان سے تمسک اختیار کریں گے۔ یہ مقصد ہوتا ہے منت ماننے کا۔ یہ نہیں ہوتا کہ بس کہیں سے سیب اٹھا لیا، کہیں سے کھلونا اٹھا لیا، کہیں سے چادر پکڑ لی اور کہیں سے کڑی اٹھا لی، کہیں سے جائے نمازیں۔ اب جائے نمازیں تو خیر بہت ہی کم لیتے ہیں۔ ایک بار پھر میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ آج خمسے کی آخری مجلس ہے، اس سال کے خمسے کی آخری مجلس ہے، ہم نے شروع دن سے یہ ایک ذہن میں رکھا تھا کہ بجائے اس کے کہ کڑیاں ہم زیادہ سے زیادہ رکھیں، لوگ آئیں کڑیاں اٹھائیں کہ ہم کڑی پہنیں گے، کڑی پہنیں گے، کس لیے کڑی اٹھاتے ہیں جی؟ سید الساجدین کے لیے۔ کیا ان کے لیے؟ کیا ان کی قبر پہ جا کے ڈالنی ہوتی ہیں یا کیا؟ کس لیے انہوں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہیں حکم دیا ہے کہ کڑیاں پہنو؟ تو پھر کس لیے اٹھاتے ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی مرضی سے کڑیاں پہنی تھی، بیڑیاں پہنی تھی؟ کس نے پہنائی تھی؟ کس نے پہنائی تھی؟ یزیدیوں نے پہنائی تھی نا، لشکر اعداء نے پہنائی تھی۔ تو جو انہوں نے کیا تھا یہ ان کی سنت ہے، انہوں نے پہنائی تھی، تو امام نے کیا کیا تھا؟ یاد ہے آپ کو وہ مسائل جو میں نے آپ کو اس دن سید الساجدین کا بتاتے ہوئے کہا تھا، جس دن امام کی شہادت والے دن، کہ اس وقت بھی جب زنجیریں زیب تن تھیں، کڑیاں تھیں، توق تھا، بیڑیاں تھیں، اس وقت بھی حالت رکوع میں تھے، کھڑے ہوئے بھی نماز ادا کر رہے تھے، لیکن جیسے انہوں نے دیکھا ان کا نماز ان کی خراب کرو، اور اس وقت امام جب سجدے میں جانا چاہتے تھے انہوں نے زنجیریں کھینچی تھی اور لے کر گئے تھے، امام کا سر خاک پہ لگا تھا اور وہ گھسیٹتے گئے اور آواز آ رہی تھی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو ان کی کیا ہے سنت؟ ان کی سنت کیا ہے؟ سجدے۔ ان کی سنت ہے عبادت، زین العابدین کہلاتے ہیں، سید الساجدین کہلاتے ہیں۔ اور عبادت کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہم ظاہر جائے نماز بچھاتے ہیں، اس کے اوپر ہم نماز ادا کرتے ہیں نا، سجدے کرتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ کیا کہ جائے نمازیں رکھنا شروع کی کہ ہر کوئی جو بھی چاہے یہاں سے جائے نماز اٹھائے، پورا سال 5 وقت کی نماز اسی جائے نماز پہ پڑھے، اور اس کے ساتھ روزانہ 2 رکعت نماز سید الساجدین کو ہدیہ کر دے، اور جو بھی دعا ہے وہ مانگ لے۔
انشاءاللہ تعالی اس سال کے اندر وہ مراد پوری ہوگی تو اگلے سال جب اسی طرح تابوت برآمد ہوگا تو 5 جائے نمازیں چڑھا دیں، چاہے چھوٹی چڑھائیں چاہے بڑی چڑھائیں چاہے گھر میں بنا کر چڑھائیں۔ ان کو پیسے نہیں پہنچتے، ان کو قیمتی قیمتی چیزیں نہیں پہنچتی، ان کو نیتیں پہنچتی ہیں۔ صلوات دیجیے گا۔ مومنات، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع جو چل رہا تھا سورہ مائدہ کی آیات کو ہم گفتگو کر رہے تھے، ان پر بحث کر رہے تھے۔ آج 29 محرم ہے اور خمسے کی 5ویں مجلس ہے۔ آج کی جو آیت ہے آیت نمبر 56، کل کی آپ کو یاد ہوگی آیہ ولایت تھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ آیہ ولایت تھی، کیا تھا کہ تمہارے بے شک تمہارے ولی کون ہے؟ اللہ اور اس کا رسول، اور وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کی حالت میں جبکہ وہ رکوع میں ہوتے ہیں۔ یہ آیت تھی کل کی۔ آج کی جو آیت ہے آیت نمبر 56، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جس نے ولی بنایا اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو۔ ایمان والے کون سے وہ بتا دیا، جو حالت رکوع میں جس نے زکوٰۃ دی ہے، اور ایمان والے جس نے ولی بنا لیا اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ان کو اور اس کو جو ایمان والے ہیں، فَإِنَّ، پس بے شک، حزب اللہ، وہ اللہ کا گروہ ہے۔ وہ گروہ جو بن گیا، وہ جو گروپ بن گیا، وہ اللہ کا گروہ ہوگا، حزب اللہ ہے۔ ہم الغالبون، اور وہی وہ لوگ ہیں جو غلبہ اختیار کرنے والے ہیں۔ صلوات دیجیے گا۔ اب آیت بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہاں پر یہ پہلے بتا دیا کہ تمہارے ولی یہ 3 ہیں۔ اب اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جس نے ان تینوں کو باقاعدہ ولی بنا لیا، جنہوں نے ان کی ولایت اختیار کر لی، جنہوں نے ان کو اپنے اوپر حق ولایت دے دیا، جنہوں نے ان کو حق ولایت دے دیا، وہ حزب اللہ ہیں۔ فَإِنَّ حزب اللہ، وہ اللہ کا حزب ہے، اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا جتھا ہے، اللہ کا گروپ ہے، یہ بتا دیا۔ تو اگر ہم اللہ کا گروپ بننا چاہتے ہیں، اللہ والے بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ان کو اپنا ولی بنانا ہوگا۔ کن کو؟ اللہ کو۔ اور یہ ہم نہیں بنا رہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہوگا، اللہ کو، اس کے رسول کو، اور ان کو جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اور کہا کہ یہ حزب اللہ ہیں، ہم الغالبون، اور یہی غلبے والے ہیں، انہی کا غلبہ ہے، انہی کا تسلط ہے، یہی تصرف رکھتے ہیں، انہی کا ہاتھ اونچا رہے گا۔ اگر اب ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو خود کو مستضعفین سمجھتا ہے، ضعیفوں میں سے سمجھتا ہے، کمزوروں میں سے سمجھتا ہے، غریبوں میں سے سمجھتا ہے، کہتی ہے نا غربت بھی بڑی ضعیفی ہوتی ہے، قرض بھی بڑی ضعیفی ہے، کیونکہ انسان کی صلاحیتیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ وہ دن رات یہ سوچتا ہے میں نے فلاں کے دینے ہیں، فلاں کے دینے ہیں، اے فلاں ابھی مطالبہ کر دے گا، پھر کہاں سے لائیں گے۔ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ہر کوئی پریشان ہے اس وجہ سے۔
تو جو مستضعفین اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، تو ان کے لیے پروردگار نے بڑی خوبصورت ہمیں ایک پوائنٹ دے دیا ہے، ایک ہیلپ لائن دے دی ہے۔ یہاں پر کہا ہے ہم الغالبون، تم غالب ہو جاؤ گے۔ وہاں کیسے غالب ہو جائیں گے؟ اگر تم حزب اللہ بن جاؤ گے۔ حزب اللہ ہم کیسے بنیں گے اللہ؟ ہم کیسے حزب اللہ بن جائیں؟ ہم آپ کا گروہ کیسے بن جائیں؟ ہم آپ کا گروپ کیسے بن جائیں؟ ہم اللہ والے کیسے بن جائیں؟ تو اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ، جس نے ولی بنا دیا اللہ کو، وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ اچھا، اب اس میں ایک اور سبق بھی ہے کہ جب بھی آپ زندگی میں کسی بھی معاملے میں راہبری چاہ رہے ہوں، کبھی کسی جاہل سے نہ لینا راہبری، چاہے درزی ہے، چاہے ہیئر سلون ہے، چاہے دکاندار ہے، چاہے آپ گھر میں کچھ کروا رہے ہیں، جہاں پر بھی ہے، جس بھی بچے کی شادی کے بارے میں مشورہ کرنا ہے، یہ آپ دیکھ لیں، اسی کو کہتے ہیں، یہ جو آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں نا، ہم لوگ سمجھ نہیں آتی، یہ ولایت فقیہ کیا ہے؟ وہ یہی کہا جا رہا ہے، ولایت فقیہ اسی کو کہتے ہیں جو فکر رکھتا ہو، جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو، اس کو اپنا ولی قرار دے دینا، اس کو اپنا راہبر بنا دینا، اس کو اپنا قائد تسلیم کر لینا، اسی کو تو ولایت فقیہ کہتے ہیں، کہ کسی ملک سے نہیں یہاں پر آیا ہوا، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ شکر کرو کہ کوئی ملک ایسا ہے جو صحیح تعلیمات بھی پھیلا سکتا ہے، دنیا بھر میں بھیجتا ہے۔ نہیں تسلیم کرنے مت کرو، مگر خود بھی تو کرو۔ ہم اس معاملے میں انکار کر سکتے ہیں نا کسی سے، فرض کریں جیسے ابھی درزی کی بات میں نے کی، ہم نے نہیں سلوانے کپڑے اس درزی سے، ہم نے نہیں سلوانے، ہم کب کہیں گے؟ جب ہم خود سی سکتے ہوں گے، تبھی کہیں گے نا، جب ہم خود سی سکتے ہوں گے۔ ہم نے نہیں کھانا پکوانا کسی سے، ہم نے نہیں بنوانا، ہم نے باہر سے نہیں منگوانا، کیوں؟ ہم خود بنا سکتے ہیں۔ ہم نے نہیں دین کسی سے لینا، ہم نے نہیں کسی کی فقہ لینی، ہم نے نہیں توضیح المسائل، ہم نے نہیں کر، تو ٹھیک ہے مت کریں، قرآن ہمارے پاس بھی ہے، سنت ہمارے پاس بھی ہے، کتابیں ہمارے پاس بھی، کریں ان کے اوپر پی ایچ ڈی، پڑھیں ان کو، سمجھیں ان کو، استنباط کرنا سیکھیں، تاریخ کے مطالعے کریں، تو کون منع کر رہا ہے؟ کوئی کہے گا تو نہیں کہ آپ نہ مجتہد بنو، آپ نہ پڑھو۔ جب سستی بھی کرنی ہے، جن سے فجر کی نماز کے وقت نہیں اٹھا جاتا، جو یونیورسٹی اسکول کالجز وقت پہ نہیں جاتے، وہاں اٹھا کے جو دفتر سے لیٹ ہو جاتے ہیں، وہ دین کے معاملے میں پی ایچ ڈی کریں گے۔ تو اگر نہیں کر سکتے تو جنہوں نے کی ہوئی ہے ان سے سمجھ لو، ان سے سیکھ لو۔ ابھی کوئی واٹس ایپ پہ آ جائے گا نا، کوئی پیغام آ جائے گا، یہ کرو تو دیکھو وہ ہوگا، نہیں تو پھر اتنے سال تک بدقسمت رہو گے۔ کہ میں حیران ہوں، اتنی پڑھی لکھی خواتین بھی ایسے فٹافٹ ایک دوسرے کو بھیج رہی ہوتی ہے۔ ہائے اللہ، رسول پاک کے زمانے میں یہ واٹس ایپ کہاں تھا؟ کہاں پہ تھا یہ؟ رسول پاک نے کہا جس نے 13 لوگوں کو یہ واٹس ایپ نہ کیا، یعنی عقل بھی کام نہیں کرتی بالکل۔ اور رات کو خوشخبری مل جائے گی، آج ہی آج ہو جائے گا، وگرنہ ہمیشہ کے لیے بدقسمت رہو گے۔ کمال ہے، اور ہم کرتے بھی رہتے ہیں۔ اور کوئی ایسا کرنے والا ہو، اگر آپ اگنور بھی کرتے، اگنور نہ کریں، اس کو اس کے گھر تک پہنچائیں، اسے کہیں یہ کیوں کیا، جس کو کیا تمہیں گناہ ہوا، ایک غلط چیز پھیلا رہے ہو۔ جو غلط چیزیں پھیلاتے ہیں وہ گناہ کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، چاہے کسی کے کردار کے بارے میں ہو، چاہے کسی کے گھر کے رازوں کے بارے میں بات ہو، چاہے کسی کی مالی حالت کے بارے میں ہو، ہر ایک نے اپنے بھرم رکھے ہوتے ہیں۔ اور آج کے وقت میں تو سبھی نے اپنے بھرم رکھے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ یوں باتیں کریں، فلاں کے حالات نہیں کی، فلاں کا یہ ہو گیا ہے، فلاں کو وہ ہو گیا ہے۔ نہیں، اس کی بجائے جتنا کوئی اپنی بات بتاتا ہے اتنی سنیں، اور وہ بھی اپنے تک رکھنی چاہیے، ایسے ہی نہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب ہم اپنے اوپر حق ولایت سمجھ لیں گے نا، ان 3 ہستیوں کا،
تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ واقعی زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا ہے. زندگی گزارنے کے لیے سارے طریقے ہمیں یہ قرآن دے رہا ہے. قرآن موجود ہے اور قرآن گلا کرے گا. قرآن کہے گا کہ پروردگار 3 لوگ ہیں جو گلا کریں گے. 3 چیزیں ہیں گلا کریں گی. ایک قرآن گلا کرے گا کہ میں گھر میں تھا, مجھے نہیں کھولا, مجھے نہیں پڑھا, مجھے نہیں سمجھا. دوسرے نمبر وہ مسجد جو قریب ہے اور اسے آباد نہیں کیا جاتا, وہ گلا کرے گی پروردگار سے روز حشر کو. اور تیسرا وہ عالم جو آپ کی رینج میں تھا, آپ کے قریب تھا, آپ کو اویلیبل تھا, لیکن آپ نے اس کی قدر نہ کی, اس سے کچھ حاصل نہ کیا. وہ بھی پروردگار سے گلا کرے گا کہ یا اللہ میں گلا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے میری قدر نہ کی. کیونکہ عالم کی قدر یہ ہوتی ہے کہ وہ جو سمجھائے اس کو سمجھا جائے, اس کو مانا جائے, اس پر عمل کیا جائے. اور اگر عمل کرنے کو دل نہ چاہ رہا ہو تو ذاتی پسند ناپسند کی بجائے تحقیق کرنی چاہیے کہ تحقیق کر کے یہ بات ٹھیک ہے. اگر تو اپنے ذات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں پھر تو غلط ہے, لیکن اگر قرآن سنت سے بالکل درست ثابت ہو رہی ہے پھر ٹھیک ہے. تو پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ, اللہ ہمیں اپنا حزب بنا دے. وَهُمْ غَالِبُونَ هُمُ الْغَالِبُونَ, اور وہی ہیں غالب ہو جائیں گے. دنیا میں مثال دیکھنا چاہیں گے حزب اللہ کی, اور وہ غالب بھی ہیں. جانتے ہیں نا حزب اللہ کو, حزب اللہ صرف کوئی ایک پارٹی نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جانے اب یہ بھی خبریں ہیں یا نہیں, تو خبروں کے بارے میں بھی وہ ہے جسے اپنے سیاسی حالات سے شعور نہیں ہے, بیداری نہیں ہے, سیاسی حالات کی جس کو خبر نہیں ہے, وہ بھی اصل میں مومن نہیں ہوتا. مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے ارد گرد کے حالات پہ گہری نگاہ رکھے. حزب اللہ لبنان میں ایک پارٹی ہے, حسن نصر اللہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو بہترین زندگی, صحت, تندرستی عطا فرمائے. بہت بڑے لیڈر ہیں مسلم امہ کے, حسن نصر اللہ صاحب. ان کی پارٹی کا نام ہے حزب اللہ, اور وہ جس ملک میں ہیں لبنان میں, وہاں پر اکثریت کرسچنز کی ہے اور باقی جو مسلمان ہیں وہ شیعہ ہیں, اور انہوں نے وہاں پر شیعت کو منوایا ہے. باقاعدہ پارلیمنٹ میں شیعہ نمائندے بیٹھتے ہیں اور الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ جیتتے ہیں. انہوں نے وہاں رہ کر اپنے آپ کو منوایا ہے. کیوں؟ انہوں نے آپس میں اتفاق رکھا ہے, آپس میں اتحاد رکھا ہے, ایک دوسرے کو ڈھکا ہے, ایک دوسرے کو برہنہ نہیں کیا, ایک دوسرے کی پردہ دری نہیں کی, بلکہ پردہ پوشی کی ہے. پروردگار یہ چاہتا ہے ہم سے. اور ابھی بھی اگر کسی کو ولایت فقیہ کی سمجھ نہ آئی ہو تو خود سوچئے, اگر ہم زندگی کے ہر شعبے میں چاہتے ہیں کہ وہاں کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ ہمیں میسر ہو, تو ہم دین کے شعبے میں کیوں اسپیشلسٹ نہیں چاہتے؟ ہم ایسے لوگوں کو کیوں اتنی دیر تک ممبر پر کھڑا کرتے ہیں یا بٹھاتے ہیں جنہیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ گانے کی طرز پہ ہے, یا جو الفاظ ادا کر رہے ہیں اس میں کوئی شرکیہ لفظ تو نہیں ہے, یا ہم نے یہ کہاں سے سنا ہے, کہاں سے پڑھا ہے, کون سی کتاب ہے. بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ ممبر حسینی. یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے, یہ کوئی آسان نہیں ہوتا جس کا دل چاہتا ہے اٹھ کے بیٹھ جائے. اس کے لیے باقاعدہ دیکھیں, کوئی عام سی عام اسکول بھی ہو تو کہتے ہیں جی انٹرویو ہوگا, ڈیمو ہوگا. ایک یہ درسگاہ ایسی ہے کربلا کی کہ جس کے لیے کوئی ڈیمو نہیں ہوتا, جس کا جی چاہتا ہے وہ آ جائے. اس لیے اگر ہم قرآن کو سمجھ لیں اور کچھ بھی نہ ہو, صرف اگر ایک بھی کیٹیگری رکھ لینا تو اسے قرآن صحیح پڑھنا آتا ہو, قرآن کی سمجھ بوجھ رکھتا ہو, چاہے کسی بھی حیثیت سے بیٹھے, چاہے وہ سوز کے لیے بیٹھے, چاہے حدیث قصہ کے لیے بیٹھے, چاہے حدیث خوانی کے لیے بیٹھے, کم از کم قرآن کا ادب احترام ہو, قرآن کا علم رکھتا ہو. پھر آپ دیکھیے گا, پھر وہی حال ہوگا جیسے آپ ان ملکوں میں دیکھتے ہیں, عراق میں, ایران میں, مدینہ میں. میں نے دیکھا ہے, آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا, جو
جاتے رہے ہیں کہ وہاں پر ایک مجمع ہوتا ہے، نماز کے بعد قرآن کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں، اتنے وہ رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے رحل رکھتے ہیں، قرآن پاک رکھتے ہیں اور اس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں. اور مدینہ میں نے خود دیکھا ہے، اتنی زیادہ حیران ہوتی ہیں، وہ بیٹھی ہوں گی، ایک اس طرح سے مجمع لگا ہوا ہے، ادھر سے مجمع لگا ہوا ہے نماز کے بعد، اور آگے وہ ایک دوسرے کو سنا رہی ہوتی ہیں، پڑھ رہی ہوتی ہیں، سمجھ رہی ہوتی ہیں. اب یہاں پر اگر کریں نا شروع مجلس کے بعد یہ قرآن پاک ہوگا، ایک بھی نہیں نظر آئے گی. الحمدللہ قرآن پاک وہ پتہ ہے کیا، بچوں کو بھی دیکھنا ہے نا، شوہر کو بھی دیکھنا ہے، وہ کیا کریں، گھر کو چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں. سوچئے کب تک ہم یہ کرتے رہیں گے؟ مرتے مرتے مر جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، کام ختم نہیں ہوں گے. ہم نے اپنے لیے یہ سیٹ اپ خود بنانا ہے. جب تک ہم یہ نہیں بنائیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے، تب تک یہ عزاداریاں ہمیں فائدہ نہیں پہنچائیں گی. وہ اپنے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھتے، جو مانگتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، وہ نہ نہیں کرتے، کبھی بھی نامراد نہیں کریں گے جان سے. لیکن زندگی تکلیفوں سے آزاد نہیں ہوتی، کیونکہ ہم بھی تو کیا مانگتے ہیں، صحت دے دے، اولاد دے دے، اچھا رشتہ مل جائے، کاروبار ہو جائے، وغیرہ وغیرہ سب مل جاتا ہے. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں خیر و برکت تو مانگی نہیں تھی، معرفت دین تو مانگی نہیں، فہم دین تو مانگی نہیں، بچوں کا اچھا نصیب اور بچوں کا نیک رہنا تو مانگا نہیں. اتنی محنت سے سب کچھ اکٹھا کیا، بعد میں جب ابا جی اماں جی چلے گئے اولاد نے اڑا دیا. کتنی محنتوں سے اکٹھا کیا تھا، انہیں فاتحہ پڑھانا بھی یاد نہ رہا. تو اس لیے بہتر نہیں ہے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کر کے جائے. وقت زیادہ ہو گیا ہے، چونکہ آیا ولایت کا تذکرہ تھا تو میرا بڑا جی چاہ رہا تھا، بڑا عرصہ ہو گیا کہ میں آپ کو نعت علی کا تھوڑا سا بتا دیتی اور پھر ہم مسائل کی طرف چلتے. اگر اجازت ہو تو میں پھر آپ کو بتا دوں تھوڑا سا، کیونکہ کافی برس پہلے آپ کو بتایا تھا، یاد تو ہوگا آپ کو، لیکن میں پھر بھی آپ کو دوبارہ یاد دہانی کرا دیتی ہوں نعت علی کے بارے میں. نعت علی یہ صرف آیا ولایت کی وجہ سے جوش آ گیا کہ جی چاہا کہ یہ میں دوبارہ آپ کو سنا دوں. نعت علی، پکار علی کو. کون سا علی؟ مظہر العجائب، جو عجائب و غرائب قسم کے کام کرنے والا ہے، اظہار کرتا ہے. تجد ہو، تا تو جد پائے گا، ہو اس کو، کس کو؟ علی کو، اونن مددگار، لکا اپنے لیے، فن نوائبی جتنے بھی نائب ہیں، جتنے بھی مشکل حل کرنے والے ہیں، جتنے بھی مدد کرنے والے ہیں، ان سب میں تو اس کو اون پائے گا. اون کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو کہتے ہیں. لیکن مددگار کے لیے عربی میں اور بھی بہت سے لفظ ہیں، ناصر بھی مددگار کو کہتے ہیں. لیکن اون وہ مددگار جسے جب مدد کے لیے کہا جائے وہ مدد کرے، انکار کبھی نہ کرے. کلو ہمن و غم، ہر کل ہر ہمن پریشانی میں، و غم اور غم میں، ہر پریشانی اور غم میں. اب وہ اصل لفظ آ رہا ہے جو دعا ہے اس نعت علی میں. آپ بھی حیران ہوتے ہوں گے کہ میں نعت علی کو ہمیشہ دعائیہ انداز میں پڑھتی ہوتی ہوں. یہ ہے دعا کا لفظ، سا ینجلی، سا ان قریب، یا وہ نجلی تر و تازہ کر دے گا، ان قریب وہ تر و تازہ کر دے گا. سینجلی کس طرح سے تر و تازہ کر دے گا؟ جب انسان غم میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے نا، وہ کملا جاتا ہے. لیکن دعا کیا کی جا رہی ہے؟ ان قریب وہ تر و تازہ کر دے گا. اپنی طرف سے کر دے گا نہیں، بھی عظمتی کا یا اللہ، اللہ کی عظمت کے صدقے میں کرے گا. وہ بھی نبوتی کا یا محمد، محمد کی نبوت کے صدقے میں کرے گا. وہ بھی ولایتی کا یا علی، یا علی، یا، اور علی کی ولایت کے صدقے میں کرے گا. نعرہ حیدری، حیدری، شان امیر المومنین بلند تر صلوات.
صرف ولایت کہنے سے علی ولی اللہ نہیں بنتا. اسی طرح سے نعت علی ایسی نعتیں بند کر کے پڑھنے سے نہیں ہوتا جب تک اس کے یہ مفاہیم ذہن میں نہ ہو کہ یہی تو ہے جو تر و تازہ کر دے گا ہر غم ہر پریشانی سے، ہر کملائے ہوئے مایوسی والے دل سے. دل کو یہ تر و تازہ کر دے گا، روشن کر دے گا، خوش ہو جائیں گے ہم. مومنان، آپ جانتے ہیں ہم ساتھ ساتھ تاریخ کو بھی لے کر چل رہے تھے اور چلتے رہے، خصوصاً ان دنوں میں جو قافلہ جہاں سے گزر رہا تھا حسینی قافلہ، ہم وہ بھی تذکرہ کرتے رہے ہیں. تاریخ آپ کو بہت کچھ بتاتی ہے، بہت ساری چیزیں. جتنے بھی ہم نے مقتل پڑھے ہیں، جتنے بھی مسائل پڑھے گئے وہ مقاتل سے ہی پڑھے گئے ہیں، تاریخ میں بیان ہے وہیں سے پڑھے گئے. آپ جتنی بھی تاریخ کی کتابیں دیکھ لیں، کسی تاریخ میں یہ نہیں لکھا ہوگا، کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی سید سجاد کو قادیانی کتنے پڑے تھے. کسی تاریخ نے یہ نہیں بتایا، کسی تاریخ نے یہ نہیں بتایا سکینہ کو تمانچے کتنے پڑے، نہیں بتاتی تاریخ. کچھ چیزیں سمجھنے والی. کہتے ہیں کہ جب شام سے روانگی کا وقت تھا اور لوٹا ہوا سامان واپس آیا تھا، جہاں پہ کل میں نے مسائل چھوڑے تھے میں وہیں سے تذکرہ کر رہی ہوں. لوٹا ہوا سامان آیا تھا، شام کی عورتیں آئی تھیں. فرصت دینے کے بعد جب وہ رخصت ہونے لگی، سید سجاد اندر آئے، ان کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا. آ کر بیویوں کے پاس وہ سامان رکھا اور سامان نکال کر جس کا سامان تھا اس کو دیتے رہے. چادر نکالی، اماں لیلا یہ آپ کی چادر ہے، اماں رباب یہ آپ کی چادر ہے. چادر نکالتے جاتے تھے، دیتے جاتے تھے. کہتے ہیں چادر نکالی، اس چادر میں بڑے سوراخ تھے. اماں زینب، پھوپھی زینب یہ آپ کی چادر. کسی نے پوچھا تھا سید سجاد کی اتنے سوراخ کیوں تھے؟ کہا جب ظالموں نے چادر چھینی تھی بی بی چادر چھوڑ نہیں رہی تھی، وہ ظالم نے نیزے کی انی چبوئی تھی، بار بار چبوتا تھا. جب سر زخمی ہو گیا، شدید زخمی، نیزے کی انی سے ہو گیا، بی بی کی گرفت ڈھیلی پڑی اور اس نے چادر کھینچ لی. اجرک من اللہ، میرا اللہ آپ کی آموزاری کو قبول و منظور فرما دے اور اس کے صدقے میں کبھی دنیا کے لیے نہ رونا، ہمیشہ غم حسین میں بھی رونا. اللہ دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے، اللہ پردے سلامت رکھے. کہتے ہیں بی بی زینب کو چادر دے دی. سب کو چادریں دینے کے بعد دیکھتے ہیں ابھی ایک چادر باقی ہے. سید سجاد نے وہ چادر اٹھائی، وہ چادر ذرا چھوٹی تھی. اس چادر کو دیکھ کر تڑپ گئی بی بی ام رباب. لا سجاد یہ چادر مجھے دے دے، سجاد یہ چادر مجھے دے. اماں ہم ابھی جاتے ہوئے وہیں پر اسی زندان میں جائیں گے، وہیں پر یہ چادر لے کر گئے. آ کر بی بی سکینہ کے قبر پہ چادر ڈالی. کہتے ہیں بی بی رباب وہیں پہ گر گئی، کہنے لگی یقیناً تو گویا ہوئی ہوں گی. اٹھو سکینہ، سکینہ اٹھو، تمہیں تو بہت شوق تھا نا وطن جانے کا، بار بار بھائی سے پوچھتی تھی وطن کب جائیں گے. اٹھو چلو اب ہم وطن جا رہے ہیں. جسے سب سے زیادہ شوق تھا وطن جانے کا، آئے وہی زندان میں رہ گئی.
کربلا کی تاریخ کے چند بچے ایسے ہیں کہ جن کے مزار، جن کے روزے قسم و پرسی مجسم ہے جہاں پر ایک طفلان مسلم بے نقیر، ہائے ان روزوں پہ جاؤ تو لگتا ہے یتیمی برس رہی ہے، بے بسی ہے، اور جب سکینہ کی قبر پہ آؤ تو لگتا ہے کتنی بے بسی ہے یہاں پر، ہائے وہ قید تنہائی، وہ سارے احساسات ہوتے ہیں وہاں پر، ہائے باقی تو سب رہا ہو گئے، بی بی سکینہ تو مر کے بھی رہا نہ ہوئی، وہ تو اب بھی زندان میں، اور ان کی قبر پہ، قبر کے گرد ابھی بھی اسی طرح زندان کی سلاخیں دکھائی دیتی ہیں۔ کہتے ہیں جب وہاں سے جانے لگے کہتے ہیں سروں کو لایا گیا، ہر ایک کو سر ملے، سب کے وارثوں نے سر لیے، ہر ایک نے، بی بی ام لیلہ نے اکبر کا سر لے لیا، بی بی رقیہ عباس کا سر لے کر بیٹھے، بی بی فرما لے کر بیٹھیاں قاسم کا سر، ہر کوئی اپنے اپنے وارث کا سر لے کر بیٹھے، بی بی زینب کی گود میں حسین کا سر ہے، بس 2 سر بچ گئے تھے، تو وہ سپاہی آپس میں کہنے لگے لگتا ہے ان کا کوئی نہیں ہے، یا ان کی ماں مر گئی ہے، بی بی زینب نے تڑپ کے دیکھا، یہ کون سے 2 سر ہیں جنہیں لاوارث سمجھا جا رہا ہے، دیکھا انہوں محمد کے سر تھے، بی بی زینب نے کہا یہ لاوارث نہیں ہے، ان کی ماں مری نہیں ہے، لیکن ان کی ماں اپنے بھائی کو رو رہی ہے، وہ اپنے بھائی کو روئے، کہتے ہیں آ گئے وطن واپس آ گئے، کتنے دن گزر گئے، جناب عبداللہ ابن جعفر طیار آئے اور کہنے لگے اے سید سجاد میرا گھر تو اجڑ گیا، میری بیوی سے کہیں میرے گھر کو چلے، میرا گھر کب سے بند رکھا ہے، کہا چچا جان لے جائیے، آپ پھوپھی اماں آپ کو میں کہہ رہا ہوں اپنے گھر جائیں، بیوی اپنے بھائی کا گھر چھوڑ کے نہیں جاتی تھی، اب جب امام نے کہا بیوی اٹھی ہیں، اور یاد رکھیے ابھی تک روئی نہیں تھی، ابھی تک انہوں محمد کو روئی نہیں تھی، صدقہ کیا تھا نا، صدقہ کیا تھا وقت کے امام پر، بی بی روئی نہیں تھی، اب وہ اپنے حجرے میں داخل ہوتی ہیں، جیسے ہی دروازہ کھولا، جیسے ہی اندر قدم رکھا، سامنے آن کی قمیض نظر آئی، محمد کا بستہ نظر آیا، ایک کی تختی نظر آئی، ایک کا قلم نظر آیا، کہیں پہ جوتے نظر آئے، وہیں پر بی بی بیٹھ گئی خاک پر، پہلی دفعہ روئی، پہلی دفعہ کہا ہائے میرے اونو محمد، ہائے میری جوڑی، ہائے میرے بچے، ان بچوں کو رونا بڑا ثواب ہے، کیونکہ ماں ان بچوں کو نہیں روئی تھی، بچے آخری وقت تک بس ماں سے یہی پوچھتے رہے تھے، شہید ہو گئے، آخری سانسیں تھی، مگر اماں سے یہی پوچھتے تھے اماں راضی ہے، اماں ہم سے راضی ہے، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، لعنت اللہ علی القوم الفاسقین، لعنت اللہ علی القوم الکاذبین، السلام علی ابا عبداللہ الحسین، السلام علی علی ابن الحسین، السلام علی اولاد الحسین، السلام علی
أصحاب الحسين. صلوات.